मसीह के पाक जिंदा नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद ही भला है और वही बेहद तारीफ, शुक्रगुजारी, प्रस्ताव और सताइश के लायक है। दूसरा सलातीन चौथा बाब 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। कलाम खुदा में से दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ूंगा और कलाम हक का पढ़ना शुरू करता हूँ मसीह यीशु के नाम से। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शुनीम को गया और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम इसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम गेहाजी से कहा कि इस शुनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब गेहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाज़ा पर खड़ी हुई। थैंक यू जी। इससे आगे कोई और बहन पढ़े। के कलाम में लिखा है, तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं आए मेरे मालिक, आए मर्द खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कहे। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादिम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुँचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्द खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाज़ा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है। आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज हमें बरकत देगा। हालेलुया। ये हवाला जो पढ़ा गया ना, इसके आगे काफ़ी और आयात हैं जो इसी हवाले के मुतल्लिक़ हैं, लेकिन आप अपने फारिग वक्त में दूसरा सलातीन चौथा बाब 8वीं आयत से लेकर 38 आयत तक आपने ज़रूर इसको पढ़ना है। ये पूरा वाक़या जो है ना वो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक औरत है, इस औरत का नाम नहीं बताया गया।
یہ شونیم ایک علاقہ ہے، تو پھر اسی سے شونیمی کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے ناہموار جگہ۔ یہ جس جگہ پر تھا یہ رہتی تھی وہ ایک جگہ ناہموار ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے الیشا نبی وہاں پر گئے اور اس عورت نے مجبور کیا، کیا کیا جی؟ کلام کے اندر لکھا گیا جی مجبور کس بات پر کیا؟ روٹی کھانے پر۔ اچھا، ایک ترجمے میں ہے مجبور کیا، ایک ترجمے میں ہے زبردستی، ایک مقام پر ایک ترجمے میں یہ بھی ہے مجبور کر کے کنڈی ڈال لی، گھیرا ڈال لیا۔ کیوں؟ میرے گھر جا کر کیا کر؟ کھانا کھا، میرے گھر جا کر کیا کر؟ کھانا کھا۔ اب خدا کے خادم نے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی۔ کیا اس عورت کے بارے میں کہا گیا؟ ہے وہ دولت مند۔ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا well to do woman was there، ایک ایسی عورت جو well to do ہے، اور ایک ترجمے میں NIV میں اس کا ترجمہ کیا گیا a great woman was there، یعنی یہ عورت معمولی عورت نہیں ہے، بڑی قادر جسمانی لحاظ سے نہیں، بڑی مشہور عورت ہے، بڑا مقام ہے اس کا معاشرے کے اندر۔ اس عورت کو کہا گیا، اس نے مجبور کیا کہ نہیں تو نے میرے گھر جا کر کیا کرنا جی؟ کھانا کھانا۔ خدا کے خادم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پھر کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پھر جب کبھی خدا کا خادم اس علاقے کے اندر آتا، وہ اس کے گھر کے اندر جاتا کھانا کھانے کے لیے۔ اس عورت نے ایک دن کیا کیا؟ کلام کے اندر لکھا ہے 2 سلاطین 4 باب 9 آیت میں، سو اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے، کیا؟ دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ فیل کر رہی ہے، دیکھ رہی، محسوس کیا کر رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ مرد۔ دوسری بات جو اکثر ہماری طرف آتا ہے، مقدس ہے۔ 2 خوبیاں۔ نمبر 1 کیا جی؟ اس عورت نے کہا مجھے لگ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کیا ہے جی؟ مرد خدا۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ یہ مقدس ہے۔ اس کی گفتگو سے، اس کی پاکیزہ زندگی سے لگ رہا تھا، شو ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ نہیں، اس کے اندر ایک ایسی امتیاز کی روح، اور یہ سینس زیادہ ہے خواتین کے اندر، فوراً چیک کر لینا۔ اب امتیاز کی روح تو ایک مرد اور عورت دونوں میں ہونی چاہیے۔ اب اس عورت نے محسوس کیا کیا ہے؟ مجھے معلوم، اور اس نے مشورہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خدا کا خادم ہے، یہ مرد خدا ہے اور مقدس ہے، اور پھر اپنے شوہر کو مشورہ دیتی ہے۔ اس مشورے پر غور کریں کیا 2 سلاطین 4 باب 10 آیت پر لکھا ہے ہم اس کے لیے ایک کوٹری، چھوٹی سی کیا بنائے جی؟ کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ آپ ذرا دیکھیے، چیک کیجئے ذرا، کیا ایک چھوٹی سی کیا جی؟ کوٹری بنا دیں، اور بنانی کدھر ہے؟ دیوار کے اوپر۔ اب یہ دیوار سب سے مہنگی جگہ ہے ادھر، کیونکہ جہاں پر اس کا گھر ہے نا، اس زمانے میں دیوار کے قریب رئیس لوگوں کے گھر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اب دیواریں اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ ان کے اوپر گھر بن جاتے تھے۔ اور اس عورت نے، شونیمی عورت نے کہا
میں اس کے لیے اے سی کا انتظام کرتی ہوں, اے سی والا کمرہ, کیونکہ دیوار کے اوپر جب گھر بنایا جاتا نا تو دوسری طرف سے جو ہوائیں ہیں نا وہ آتی گرمی کے وقت, اس کو کیا گرمی نہ لگے, اس کے لیے میں ایک کیا کرتی ہوں, ایسا گھر بناتی ہوں. اور پھر فرنیچر کا انتظام کیا گیا. ذرا فرنیچر پر غور کرنے کیا ہے, ایک پلنگ اور میز اور چوکی, آج کے دور کی کرسی. فرنیچر میں کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3 چیزیں. پھر الیکٹریشین کا کام تھا, بجلی کا, وہاں پہ ضرورت تھی, کیا کیا جی اس کے لیے ایک اس نے پڑھنا ہے. ذرا اس عورت کی سینس چیک کیجئے کہ خادم کے بارے میں. اس نے یہ ساری چیزیں لگا دی, سجا دیا گھر. ایک دن خدا کا خادم آیا اور کلام کے اندر لکھے وہ وہیں پر ٹھہرا, اور جب اس نے ٹھہرا بڑا اچھا کپڑا اسی والا بہت اچھا, اس نے کہا اپنے نوکر کو, اپنے شاگرد جہازی کو باسو, جائے اس بہن کو ذرا بلا. وہ آ گئی اور کلام میں لکھے وہ کھڑی رہی. کیا یہ احترام کی بات ہے, احتراماً وہ کھڑی رہی. اس نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں, کیا میں بادشاہ سے تیرے بارے میں کچھ کہوں؟ ذرا خادم کی اپروچ چیک کر. میں بادشاہ کو تیرے بارے میں کچھ کہوں یا فوجوں کے سردار؟ ذرا اپروچ چیک کریں, کتنی اپروچ. تو نے میرے لیے سب کچھ کیا, میں ان کو کچھ تیرے بارے میں بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں, میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. جو جہازی ہے نا وہ اندر باہر آتا جاتا تھا چیزیں لینے کے لیے. اس نے کہا مالک استاد باجی کے اولاد نہیں, اس کے اولاد نہیں, اس کے فرزند نہیں ہے. اس نے کہا اچھا اولاد نہیں ہے, میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, تیری گود میں بیٹا ہوگا. اب ایک دمی کیسے کہہ دیا, کیا اس کو اعتماد ہے, کیا بھروسہ ہے خدا کے خادم کو اپنے لفظوں پر, جو اس کو پتا ہے جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں ان لفظوں میں کتنی جان ہے, وہ وہی کچھ ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں. موسم بہار میں, یہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا موسم بہار, اس کا مطلب ہے زندگی کے وقت میں. عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے میں زندگی کے وقت میں, جو زندگی کا وقت ہے, آؤں گا تیری گود میں کیا ہوگا جی, بیٹا ہوگا. اب اس کے نام کا مطلب کیا ہے جی, ناہموار جگہ. تیری زندگی کے اندر جو ناہمواری ہیں, جو اونچ نیچ ہے, باقی تو سب کچھ ہے, تیرے پاس صرف بیٹے کی کمی ہے. جا موسم بہار میں جب میں آؤں گا نا تجھے بیٹا. خدا نے اس کو بیٹا عطا کر دیا. میں اس کو بڑا لنک کرتا ہوں ابراہم کی زندگی کے ساتھ. ان کے پاس بھی کتنے لوگ آئے تھے جی؟ اگر ادھے گھنٹے جو 10 منٹ رکتے ہو جاتے خیر نہیں. اچھا 30 منٹ کا ہے نا آپ نے. اچھا ابراہم کے پاس کتنے لوگ آئے تھے؟ 3. تو رسید کس نے کی ہے؟ ابراہم نے. دور سے دیکھا, اور کلام میں لکھا ہے ابراہم ممرے کے بالوتوں میں, اور خدا اس کو ممرے کے بالوتوں میں نظر آیا. یہ ممرے کے بالوت جو ہے نا, اس کا مطلب ہے a big trees, بڑے بڑے درخت. اور یہ جگہ اس نے خود خریدی تھی, اور اس میں بہت درخت تھے. اور اس زمانے کے لوگوں کے اندر ایک خیال تھا کہ ان درختوں میں معبود اترتے ہیں, دیوتا اترتے ہیں, اور وہ انسانی شکلوں میں آ جاتے ہیں. ان کے اندر خیال یہ تھا. اب
کیونکہ اسی جگہ پر ابراہم رہ رہے ممرے کے بالوتوں میں. 3 لوگ آ گئے, اس نے ان کو ویلکم کیا, اور کلام میں لکھے گرمی کے وقت ابراہم بیٹھا کدھر؟ دروازے کے پاس بیٹھا ہے. ہوا کے جھونکے آتے نا ادھر سے, تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے دور سے دیکھا, ان کو اپنے گھر میں لے کر آ گیا. اور 3 بار لکھا ہے ابراہم کے بارے میں. ابراہم کی عمر کتنی ہے جی؟ 100 سال کے قریب. اور 3 بار اس کے بارے میں لکھا ہے ابراہم دوڑا ہوا. پہلی بار وہ دوڑا جب اس نے دیکھا, اور فوراً وہ کس کے پاس چلا گیا جی؟ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے, اور اسے کہنے لگا جلدی ایک بچڑا پکڑا, اور اس کو کیا کیا جی؟ اس کو تیار کر. اور پھر اس نے کہا کہ اتنا میدا لے, باریک لے. یہ 16 کلو آٹا باریک آج کا بنتا ہے, یعنی اتنا زیادہ وافر میں بنا دے تو. اور پھر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے مکھن اور دودھ. یہ سارا کچھ تیار کر کے پھر ان کے پاس آیا, بھاگا 3 بار بھاگا, دوڑ کے. ایک 100 سال کا بزرگ, اور دوڑ کر کام کر رہا ہے. اور ان ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک اور چیز مجھے جو بڑی عجیب لگی ہے نا, وہ بہت یہ ہے. اب یہ اپنے قبیلے کا سردار, یہ اتنا بڑا شخص تھا کہ بادشاہ بھی اس کے سامنے بات نہیں کرتے تھے. اور خادم 3 آئے ہیں, اور کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے آگے. اب عبرانیوں کے خط کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کئی لوگوں نے بے خبری میں کن کی کھانا کر دیا؟ فرشتوں کا. بے خبری میں, ان کو پتہ نہیں ہے کون ہے, لیکن وہ بے خبری میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. کھانا کھا لیا, بہت اچھا کھانا. کھانے کے بعد اس نے کہا کہ تیری بیوی کدھر ہے؟ تیری بیوی کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے. اس زمانے میں رواج یہ تھا, اجنبی کے سامنے اپنی بیوی کو پیش نہیں کیا جاتا تھا. غیر محرم کے سامنے خواتین کو پیش نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ یہ اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا. یہ رو و ریت اس کے اندر موجود تھی. لیکن کلام کے اندر لکھا ہے جب اس نے کہا نا کہ تیری بیوی کا ہے, اس نے کہا ڈیرے میں ہے. اچھا, اس نے کہا میں موسم بہار, لفظوں کو ذرا سنے, سیم ہو رہی ہے نہیں؟ موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, تو کیا کرے گا یہ خدا تجھے؟ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ سارا ہنسی. سارا کس بات پر ہنسی تھی؟ ہم تو بوڑھے ہیں. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی وہ حالت نہ رہی. یہ جو لفظ آیا نا, وہ حالت نہ رہی, اس کا مطلب میڈیکلی, طب کے لحاظ سے اس کی حالت یہ نہیں تھی کہ اولاد پیدا کر سکے. اور ابراہم بوڑھا تھا. اور اس عورت کے بارے میں بھی لکھا ہے, شونیمی عورت کے بارے میں بھی, اس کا شوہر بوڑھا تھا. اب یہ ہنسی ہے اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. خدا نے کہا ابراہم سارا ہنسی ہے. سارا کو بلائے گا. نہیں خداوند میں تو نہیں ہنسی. اچھا, خدا نے برداشت کیا کیونکہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے. اور اس کے بعد وقت پورا ہونے پر خدا نے اس کو اولاد بخشی. ابراہم کے پاس خادم آئے, اس نے ڈائریکٹ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مشورہ کیا. اس عورت کے علاقے کے اندر کون آیا جی؟ خادم آیا. اس عورت نے کس کے ساتھ رابطہ کیا؟ اپنے. اس کا مطلب شوہر اور بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کی خدمت میں کتنی ہونی چاہیے. اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا,
نہ تو گھر میں مکھن اور دودھ بن سکتا ہے خادموں کے لیے، نہ جھونپڑی بن سکتی ہے، کوٹھلی بن سکتی ہے، نہ کوئی فرنیچر کا کام۔ اب دیکھیں ذرا، ابراہم نے تو نہیں کہا کہ خداوند میرے اولاد نہیں ہے، ذرا اولاد کے لیے آپ مجھے نیک لگ رہے ہیں، کوئی میری بات کر۔ اس نے فکر کی، اس نے جو گھر میں آیا ہے، جن کے گھروں میں خدا اور اس کے لوگ آتے ہیں ان کی ضرورتوں کو خدا پوچھ لیتا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک بتا تیری، پھر خدا پوچھتا ہے بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ اس عورت کو کہا میں تیرے لیے بتا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا بس میرے لیے، میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں، خدا جانتا ہے، نبی جانتا ہے اس کی ضرورت یہ ہے۔ ہم بہت کم، میں نے دیکھا آج کل تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا، بہت کم خالص خادموں کو اپنے گھر میں بلانا، خادموں کو اپنے گھر میں بلانے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یا میرا خیال ہے کہ خادم بہت ہی ہو گئے، کو گل ہے کیا ہے، میں نے کسی وقت دسنا تھی، یا تے خادم بہت زیادہ ہو گئے، کنوں بلائیں، لیکن معلوم کر لیں کیا یہ مقدس ہے، معلوم کر لیں، چیک کر لیں، یہ نہ کریں کہ جس کے پاس آپ نے بائبل دیکھی آ جاؤ جی بھائی، آ جاؤ جی بھائی جی، آ جاؤ دعا کرو۔ میں اپنے چرچ میں کہتا ہوں کہ نہیں، اپنے گھر میں اجازت نہ دیں اس کو آنے کی۔ یا جس نے بھی کہا کہ آؤ جی تسی ساڈے نال چلو جی، تعلیم چیک نہ کرنا کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ ایک گل کرنا تے سن لو، وہ برداشت کر لو گے، ہے ویسے پنجابی دی جی، جن نے لایا آج کل دے ایماندار بہت سارے تعلیماں دے پیچھے انجی ٹرے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں جو تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعلیم کیا ہے۔ میں تعلیم پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کی بات نہیں کر رہا، میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، اس کی تعلیم کیا ہے۔ اس عورت نے معلوم کیا، او بھائی پہلے معلوم کریں، فرسٹ جانیں پھر خدا۔ اب اس عورت کے ساتھ ہوا کیا کہ ایک دن اس کا بیٹا جب جوان ہوا نا، اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں چلا گیا، اور وہاں پر کلام میں لکھا اس بچے کو اس نے آ کر گھر میں وہیں پہ شور کرنا شروع کر دیا، میرا سر میرا سر۔ اس کو اسٹروک ہو گیا تھا، گرمی لگی، اور وہ جب کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کے باپ نے جلدی گھر بھیجا، اور اس کا جو سر ہے اس کے ماں کے گھٹنوں کے اوپر ہے، تھوڑی دیر تو اس نے رکھا، اور اس کے بعد کیا کیا، بچہ اس نے کس کو کہا، اس عورت کا ایمان دیکھیے کیا، اس عورت نے اس بچے کو اٹھایا، کس پلنگ کے پر رکھ دیا، علیشا کے اسی کمرے میں جو اس نے اس کے لیے بنوایا، دویا کمرہ، اس میں رکھ دیا، اور باہر سے اور ایک گدھے کو پکڑا اور نبی کی طرف بھاگ گئی، اور نبی نے دور سے دیکھا، اس نے کہا نہ آج نیا چاند ہے نہ سبت ہے، لیکن یہ کیوں پریشان آ رہی۔ اس نے اس کا جو نوکر ہے نا، شاگرد، اس کو وجہ اس کے استقبال کے لیے پتہ کر کیا ہے، اس نے کہا میں اسی کو جا کر بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ جھوٹ نہ کیا۔ اب سارا کیا کہہ رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ جھوٹ نہیں، یہ نہیں، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹے کے لیے درخواست کی، تو نے دیا پھر لے لیا۔ اور علیشا نبی کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ بھی بات دیکھ کر نا مجھے
اتنی حیرت ہوئی ہے نا، میں ایک ہفتہ پورا اس کہانی سے باہر ہی نہیں نکل پایا۔ علیشا کہہ رہا ہے خداوند تو نے مجھے بتایا ہی نہیں اور اس کا بیٹا لے لیا۔ ذرا غور کریں، میں جس کے گھر کے میں جاتا ہوں، ٹھہرتا ہوں، میرے لیے گیسٹ ہاؤس یہی ہے، تو اس کا تو نے بیٹا لیا تو نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ذرا ہم دعویٰ چیک کریں، ذرا تعلق چیک کریں۔ اچھا، اس نے علیشا کو کہا، علیشا نے اپنے شاگرد کو کہا یہ عصا لے، یہ لاٹھی لے جا کر اس کے منہ پہ رکھ۔ تو اس نے کہا نہیں تو خود چل، مجبور کیا۔ پہلے بھی اس نے مجبور کیا تھا، اب بھی اس نے کیا کیا؟ مجبور کیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ گیا اور دروازہ کھولا، اور کلام کے اندر لکھا ہے اس لڑکے کے اوپر وہ لیٹ گیا، اور لڑکا چیخا، اس کا سانس واپس آیا، اور وہی اس نے اس کی ماں کو سونپ دیا، اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور دیکھیں ذرا، مشکل وقت آیا ہے، وہ کسی اور کی طرف نہیں گئی، کہ دوڑی کس کی طرف ہے؟ خدا کے لوگوں کی طرف۔ اپنے آڑے مشکل وقت میں کوشش کیجئے سب سے پہلے کال خدا کے لوگوں کو کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آپ کے لیے جب وہ دعا کریں گے نا، آپ کے بہت سارے جو مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے، اور پھر وہی بچے بڑے ہو کر خدا کے لوگ بنیں گے، خدا کے خادم بنیں گے، وہی خدا کے لوگ بنیں گے۔ اور اگر آپ اپنے گھروں میں خدا، پہلی بات تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کل تو بہت کم ہو گیا کہ خدا کے خادموں کو کہنا کہ ہمارے گھر میں آؤ، اور یا خادم زیادہ ہو گیا۔ اگر کوئی خادم، اگر کوئی ایونجلسٹ اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں نا، تو پہلے چیک کر لیں اس عورت نے معلوم کیا۔ آپ اپنے گھر میں کسی کو دعا کے لیے بلواتے ہیں نا، تو پہلے معلوم کریں کہ کیا یہ واقعی خادم ہے، یا دس کو گھر کر کے جدو دیکھا کام ہو گیا پھر چلا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دروازوں کو بند کر دیں، انہیں کہہ دیں کہ نہیں ہمارے گھر میں فلاں خادم آتا ہے، بس۔ ہر کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، جنہیں لایا۔ ایمانداروں کے ایسے نہیں، ایماندار پہلے چیک کرتے ہیں کہ ابراہم نے پہچان لیا یا یہ لگ رہے ہیں کہ، پھر گھر میں بلانا ہے، پھر گھر میں دعوت دینی ہے۔ تو دونوں ذرا لنک چیک کریں۔ ابراہم کے پاس آیا، وہ دوڑا ہوا کس کے پاس گیا؟ اپنی ڈیرے میں اپنی بیوی کے پاس۔ یہاں پر اس علاقے کے اندر علیشا نبی آ گیا، وہ عورت کس کے پاس گئی؟ اپنے۔ چیک کریں ذرا، ان دونوں کے بغیر ڈیروں کے اندر رونق نہیں ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم خدمت کر کے آ گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی کہتے سنا ہے کہ وہ جو غیر نجات یافتہ ہے، وہ خادم خدمت کر کے آیا، منادی کر کے آیا، تو اس کو یہ کہہ رہی کارا ہے منادا، بہت سارے اور لفظ اس کے لیے، اس گھر کے اندر جو برکت ہے نا وہ جائے گی۔ پر اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ برکت آئے گی۔ جو ناممکن کام ہے نا وہ ممکن ہو جائے گا۔ اولاد نہیں تھی، 100 سال بڑی عمر ہے، اور ادھر بھی شوہر بوڑھا، کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ خدا پوچھے گا
خدا آپ کے لیے مہیا کرے گا. ویسے بھی نا یہ خدا کو دینے کا سلسلہ غربت کے اوپر نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں نا کی کریے جی غریب لوگ ہاں سی کی کریے, وہ ساری زندگی غریب ہی رہتے ہیں. جڑے یہ کہتے ہیں نا غریب ہاں جی دال روٹی چلتی پئی, چنگا بڑا کھا کے بھی بھائی انہوں نے دال روٹی کرنی, وہ مینوں انج لگدا ہے پتہ نہیں وہ جیل چ نے. چنگا بڑا کھا کے بھی انہوں نے دال روٹی کرنی. شکر گزاری نہیں, شکر گزاری نہیں ہے. میں ایک عورت کو جانتا ہوں, ایک نبی, وہ کس جگہ پر بیٹھا, بڑی اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا, چاروں طرف کال ہے, کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. خدا نے اس کو کہا اٹھ سیدا کے سارپت کو چلا جا. وہاں پر کیا ہے, ایک عورت کو میں نے مقرر کیا. عورت کیا ہے جی, وہ بیوہ. اور ملک میں کیا ہے جی, سنیے ذرا, نمبر 1 ہے وہ بیوہ, اور جس جگہ پر بھیجا ہے میں نے وہ کیا ہے جی, کال. اس خادم نے یہ نہیں کہا پیکج کی دے رہے ہیں خدا. آج تے بہت سارے خادم کئی کہنے سانو پیکج دیو, کیونکہ میں اپنے ادارے کا چیئرمین ہوں, تو کچھ لوگ آتے ہیں جی اسی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ساڈا پیکج کی ہوئے گا. وہ میں انہوں نے کہنا جائز کیش کا پیکج لگاؤ, کوئی اور پیکج لگاؤ, وہ خدمت دے وچ پیکج نہیں ہے. اب کوئی پیکج اس کے پاس ہے, وہاں سے اٹھ, اور میں نے تیرے لیے کیا کس کو مقرر کر دیا, ایک بیوہ کو. اور بیوہ کے پاس ہے, وہ گیا, وہ کھیت میں اس کو بولا باجی جی سلام جی پڑھ باجی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. وہ جانے لگی, ایک سیکنڈ باجی میرے لیے ایک روٹی بھی لے. اس نے کہا او مالک روٹی تو مشکل ہے, میرے پاس کیا جی, ایک مٹھی بھر آٹا میرے مٹکے میں ہے, اور تھوڑا سا تیل میری کپی میں ہے. اب میں لکڑیاں چن رہی ہوں, جا کر روٹی پکاؤں گی, میں اور میرا بیٹا کھائے اور مر جائے, کھائے اور مر جائے. اس نے کہا جا باجی میرے لیے پہلے لے کے آ, تیرا بیٹا نہیں مرے گا, اور میرے لیے لے کر آ پہلے. وہ لے کر آ گئی. کھانا کھایا, اس نے کہا جتنے برتن اکٹھے کر سکتی ہے کر لے, اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بلا لے. جب تک کار ہے نا, نہ مٹکے میں آٹا کم ہوگا, نہ کپی میں تیل. کیا خداوند نے کول اڑا دیتا, تے پائپ دا ہی کو نہیں پتا کتنے, تے چکی بھی لگ گئی, پتہ ہی نہیں کہ دانے کتوں پہ پئی دے نے, لیکن آٹا کم نہیں ہوا. آٹا کم. ہم صرف اپنی غربت کے اوپر بہت روتے ہیں, گزارا ہی نہیں جی ہوندا پیا جی. جنی مرضی بڑی تنخواہ جو مرضی آ بھائی ساڈے چرچ کا خزانچی ہے, یہ بیچارہ کوڑدا ہی رہندا, یار تیری تنخواہ تے بھائی 1.5 لاکھ روپیہ ہے, تے تو سانو 2000 روپے دا یہ کی بڑھا رہا. کئی بار ہم یہی کہتے ہیں, باقی سارے کاموں میں ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم خدا کے لیے دینے کے لیے. اچھا کئی باجی اوے دی ہوندی نا, تے کہندی میں تے میرا پتر تے آ تے ساڈے کول تے آٹا ہے, تے تو اون دے بھی پیچھے پے گئے, مطلب میں ساڈے کول تے ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, یہ لگ رہا ہے مجھے خدا کا کلام اس کے منہ کے اندر, اس کے منہ کے اندر کیا جی, جب تک کالا پتہ ہی نہیں کتوں آٹا تے کتوں تیل, بس لوگ کڈی جا رہے ہیں, لئی جا رہے ہیں, اور نہ بیٹا بھی نہیں مرا. اب ایک اور جگہ پر چلے میرے ساتھ, خدا یسوع مسیح کھڑے ہوئے,
اس نے دیکھا کہ لوگ ہدیہ لے کر آ رہے نہیں. کسی کی تعریف کی مسیح نے؟ کس کی تعریف کی؟ تو جس کے پاس ہم خدا کے لیے کرنے کے لیے رضامندی نہیں ہوتی، ہم کرنے کے لیے رضامندی نہیں ہوتے، ہم تیار ہی نہیں ہوتے. ہم باقی سارے کاموں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب خدا کے کام کی خدمت کی بات آئے گی نا، دور ہی نہ جو نکاح دے وقت ہی دیکھ لینا. نکاح کو پڑھ لیتا ہے نا پادری صاحب، تو اس تو بعد پھر پڑھا کہ واجے والے نہ کر لگے انج نہیں کر لگے، ہور سارے نہ کر لگے انج نہیں کر لگے. جدوں نکاح ہوئے گا نا، ہم خدا کے لیے کرنے کے لیے خدا کو گھر میں لانا ہمیں آتا ہی نہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ خدا کو دو گے تو آئے گا، نہ نہ نہ. ہم نے کیا دینا ہے؟ یہ سارے پہاڑوں کا خالق تو مالک وہ ہے. ہماری اوقات کہ ہم اس کو دیں، ہماری حیثیت کیا ہم اس کو دیں؟ نہیں. وہ صرف ہماری نیت چیک کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. کہاں ہے آج شونیمی عورت جو اپنے گھر میں خادم کو پہچان کر سمجھ کر، اور کہاں ہے آج ابراہم؟ اسحاق اس کو ملتا ہے جو پہلے اپنے گھر کے اندر خدا کو لے کر آیا، اور کہتے ہیں جی جس کے بیٹے کو زندہ کیا نا، یہ بعد میں یونا نبی بنا جو نینوا کو گیا. دیکھیں ذرا گھر میں خادم کو بلانے کا فائدہ کیا ہوا، اثر کیا پڑا ہے؟ خادم بھائی دسو مینوں جتھے کوڑیاں دا کام ہوئے گا منہ کالا ہی ہوندا ہے نا، کوڑیاں دے کام چ منہ کالا ہی ہوندا ہے نا. تے جتھے سونا کڑیا جاتا ہے، کنکر کوئی ڈگے گی نا، کوئی ذرہ ڈگے گا تو سونے کا ہی ہے نا. جن گھروں کے اندر خدا کا کلام، خدا کے لوگ آئیں گے، ان میں کوئی ذرہ گرے گا نا، وہ کلام کا ہی گرے گا. کوئی شونیمی عورت بن جائے، کوئی ابراہم بن جائے، کوئی سارپت کی وہ عورت بن جائے جو اپنے گھر کے اندر اس کے لیے کچھ کرے.